अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग को तकरीबन 19 दिनों का अरसा होने वाला है और पिछले 19 दिनों में क्या कुछ हुआ है, उसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट हम लेंगे ईरान की सरजमीन पर रहने वाले जनाब सैयद आकिफ ज़ैदी साहब से। आप पिछले कई सालों से ईरान में मौजूद हैं और लगातार आपकी इस जंग पर नज़र है। मैदान जंग से आप पूरी दुनिया को अपडेट भी दे रहे हैं। टीवी चैनलों पर भी आप सैयद आकिफ ज़ैदी साहब को देख रहे होंगे। पिछले 19 दिनों में कुछ बड़े वाक़यात भी पेश आए हैं, जिसमें से एक बड़ा वाक़या ये है कि सुप्रीम लीडर की शहादत हो जाती है और दूसरा वाक़या जो एक दिन पहले पेश आया कि वहाँ की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के जो चेयरमैन थे अली लारिजानी साहब, उनको भी हमला करके इसराइल ने शहीद कर दिया है। उधर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर लगातार परेशान है नेटो और दुनिया भर के देशों ने अमेरिका को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। तो इन तमाम इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे, जानेंगे सईद आकिब ज़ैदी साहब से कि पिछले 18-19 दिनों की रिपोर्ट तो ये है कि ईरान लगातार मैदान में डटा रहा, वो टिका रहा, वो अमेरिका को जवाब देता रहा, दुनिया का जो नैरेटिव था वो बदला, लेकिन आगे ईरान की क्या तैयारी है? आकिब ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आप ईरान में मौजूद हैं और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक जायज़ा पेश करें कि पिछले 18-19 दिनों की जंग के अहम वाक़यात क्या रहे? किस तरह आपने देखा ईरान को मुकाबला करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और क्योंकि ये पहली बार मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और आपके नाज़रीन से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो जो ये अज़ीम शहादतें हुई हैं इन अय्याम में उम्मत की जानिब से, ख़ास तौर पर शहीद रहबर की, इमाम आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई साहब की जो शहादत रही है, अज़ीम क़ुरबानी रही है, और दूसरी दीगर तमाम मुस्लिमीन की शहादत, मैं उस सिलसिले में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करना चाहता हूँ। माह मुबारक के ये आखिरी अय्याम और लयाली हैं। इंशाअल्लाह इन मुबारक बचे हुए दिनों को, घंटों को इंशाअल्लाह खुदा उम्मत की फ़तह के अय्याम में तब्दील करे इंशाअल्लाह। जैसे कि आपने कहा कि ये कुछ अरसे से, ये 18-19 दिन से ये जंग जारी है। तो देखिए, जंग ये इसका आगाज़ किया है अमेरिका ने और उसके ठेकेदार और उसके चमचे इसराइल ने। तो ये जंग थोपी गई है ईरान पर, ये जंग थोपी गई है उम्मत पर, और ये उम्मत के बड़े हिस्से को इस जंग में झोंका गया है अमेरिका और इसराइल की जानिब से। ये गैर कानूनी जंग है, ये कई बार कहा जा चुका है, गैर अखलाकी मुजरिमाना जंग है, ये वाज़ेह है। गुफ्तगू, मुज़ाकरा, नेगोशिएशन के बीच में फिर से एक बार खंजर घोंपा गया है ईरान के दिल में, पीठ में, या उम्मत की पीठ में आप कह सकते हैं। तो ये शुरू के जो शौक के बाद कि जिसके अंदर रहबर की शहादत का भी ऐलान हुआ, फ़ौरन ही देखा गया कि ईरान ने ज़बरदस्त अंदाज़ से, और मेरा देखिए ज़ोर इस पर है कि जब ज़बरदस्त कार्रवाई ईरान की बात की जाए, तो उसमें ये तसव्वुर ना किया जाए कि किसी अंधाधुन किस्म से, गुस्से से, बस ज़बरदस्त अंदाज़ से मार रहे हैं, नहीं। ज़बरदस्त अंदाज़ यानी सिस्टमैटिक अंदाज़ से, बहुत ही ठहराव के साथ, बहुत ही सुकून के साथ ये हमला किया गया। यानी सिस्टमैटिक अंदाज़ से पहले अमेरिका के रेडार को टारगेट किया गया कि जिसके ज़रिए वो मिसाइलों, हवाई जहाज़ों, ड्रोन्स वगैरह को देखते हैं। फिर उसके बाद उनके हवाई जहाज़ के अड्डों को, फौजी अड्डों को सिस्टमैटिक अंदाज़ से, तफ़सील का वक़्त नहीं है, आपके नाज़रीन देख ही रहे हैं कि अब जी। तक 60 से ज़्यादा लहरें मिसाइलों और ड्रोनों की रवाना हो चुकी हैं सिस्टमैटिक तौर पर ईरान से, और वो दायरा जिसके अंदर अमेरिका अपनी फ़ौज, अपने हवाई जहाज़ को ऑपरेट कर सकता था, वो दायरा जो है छोटा हो गया है। अब उसको दूर से हवाई जहाज़ लाने पड़ रहे हैं अपने हमला करने के लिए, ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यानी उम्मत की तरफ से जो जंग लड़ रहे हैं, जो मुजाहिदीन, उन्होंने निस्बी तौर पर, क्योंकि अभी जंग जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुई जंग, लेकिन निस्बतन पहले के मुकाबले में एक बड़ा हिस्सा ऐसा कर दिया है कि जिसके अंदर अमेरिका का असर कम हो गया है और फ्यूचर में अमेरिका का असर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ शहादतें हो रही ईरान में, सिविलियन यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी के तहत, जो यहाँ पर आम शहरी हैं, आम लोग हैं, उनके घरों को, स्कूलों को, सिर्फ़ तेहरान में 100 से ज़्यादा स्कूल पर डायरेक्ट बमबारी हो चुकी है। लेकिन क्योंकि स्कूल बंद है, इसलिए बड़ी पैमाने में स्कूलों में शहादतें उस पहले दिन के बाद नहीं हुई हैं। लेकिन 100 से ज़्यादा सिर्फ़ तेहरान में ही स्कूलों को निशाना बनाया, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों की फैक्ट्रियों को, दुकानों को, बाज़ारों को, घरों को एक प्लान के तहत, जिस तरह हमने गज़्ज़ा में देखा, यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, ताकि इसके नतीजे में उनको पता है असल ताकत जो है वो अवाम है। चाहते हैं कि अवाम में ऐसा डर, ऐसा खौफ और मायूसी पैदा हो कि जिसके नतीजे में वो अपनी फ़ौज पर, हुकूमत पर दबाव डालें कि ये जंग रोक लें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर करबला की तालीमात
امت کے اور کسی حصے سے. ہر جگہ کربلا کی تعلیمات کا اثر ہے، لیکن شاید ایران میں ہر جگہ سے زیادہ اثر ہے. تو اس کی وجہ سے اثر جو ہے وہ الٹا ہو رہا ہے. جتنا یہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے عام شہریوں کو، اتنا ہی زیادہ ان کا ارادہ مضبوط ہو رہا ہے، اتنا ہی زیادہ مقابلہ کرنے میں وہ زیادہ ان کا وہ مصمم و مضبوط ہو رہے ہیں، اور شہادت کا جذبہ ان کے اندر بڑھ رہا ہے. واضح ہو گیا ہے کہ ایران کا نظام، حکومتی نظام پوری طرح عوام کے سپورٹ سے چلتا ہے، اور واضح ہو گیا ہے کہ کسی ایک یا دو یا 10 یا 100 آدمی پر یہ منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ وسیع سسٹم ہے کہ آپ اس میں شہادتیں اگر کرتے ہی جائیں گے، پبلک کا سپورٹ بھی بڑھتا جائے گا، اور ہر شہید ذمہ دار عہدیدار کی جگہ پر اس سے زیادہ قابل اگلا عہدیدار بھی سامنے آ جائے گا. یہ ٹرینڈ قائم ہو چکا ہے، یہ جاری ہے. آج ایک بڑا حملہ ہوا ایران کے گیس کے جو مینوفیکچرنگ جگہ ہے بوش شہر کے علاقے میں، اصولیے نام کی جگہ، کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے، دنیا کی سب سے بڑی. وہاں پر جو گیس کو نکالنے کا جو مشینری تھی اور اس کی ریفائنری تھی، اس پر حملہ ہوا ہے، اور یہ یقیناً اس کی وجہ سے فی الحال جنگ اور زیادہ تیز اور شدید ہونے کا امکان ہے. تو یہ ایک قسم کا ایک سمری ہے، میرے خیال میں آپ کے ویورز بھی جی بہت بالکل. دوسری خبروں میں، بہت چیزوں میں فالو کر رہے ہیں. میں نے بس چند باتوں کو اس میں ہائی لائٹ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا. میں چاہوں گا ذرا-سا آپ یہ بتائیے کہ اسلام معاف کیجیے گا، ایران کا جو پورا نظام ہے وہ کس طرح کا ہے؟ ایران میں ایک طرف سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، ادھر پارلیمنٹ ہے، وہاں سپریم لیڈر کے پاس بھی پاور ہے، صدر کے پاس بھی پاور ہے. تو کس طرح جی یہ پورا نظام چلتا ہے؟ ذرا-سا مختصر طور پر آپ اگر اس کو بتا سکیں. جی دیکھیے، ایران میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک آئین ہے باقاعدہ، اور اس آئین کے تحت کئی سارے ادارے ہیں، جیسے کہ یہاں کے ایوان ہے یعنی مجلس ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کے علاوہ جوڈیشری ہے، جیسے اکثر ممالک میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کئی ایسی باڈیز ہیں جو دوسرے ممالک میں نظر نہیں آتی، جیسے ایک ہے مجلس خبرگان، ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ قسم کی ایک باڈی ہے کہ جس میں صرف اعلیٰ درجے کے علماء اسلام ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، کہ ان کا کام صرف ولی فقیہ سپریم لیڈر کو چننا اور اس پر نظر رکھنا ہے. اور اسی طرح سے اور کئی سارے باڈیز ہیں. یہ میرے خیال میں اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے شاید اس کی ضرورت ہے کمپیوٹر کی یا وائٹ بورڈ کی، پورے چارٹ بنا کے. لیکن میں بس اتنا کیونکہ یہ تقاضا نہیں، اس گفتگو کا تقاضا نہیں کہ اتنی تفصیل سے بات ہو. جی بالکل. میں بس اشارہ کر دوں کہ بہت ساری باڈیز ہیں جن میں سے بہت ساری الیکٹڈ ہیں، بعض جو ہیں سلیکٹڈ ہیں. ہر ایک کے فرائض جو ہیں وہ بٹے ہوئے تقسیم ہیں، اور سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور سب وقت پر کام کرتے ہیں. یہی مجلس خبرگان بے عنوان مثال میں عرض کر دوں، مجلس خبرگان نے نئے ولی فقیہ کا انتخاب کیا اور ان کا نام سامنے آ گیا. اس انتخاب کو انجام دینے کے لیے اس کے ارکان ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں، جو 88 کی تعداد میں مجتہدین اور علماء ہیں، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر 8 دن جلسات کیے ہیں، کیونکہ اسی زمانے میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کئی ان کے جلسات اسی شہر میں ہوئے جس پہ میں رہتا ہوں، یعنی قم میں. اور انہی ایام میں قم میں ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بمباری ہو رہی تھی. اب ہمیں سمجھ میں بعد میں آیا کہ کیوں اس زمانے میں قم میں زیادہ بمباری ہو رہی تھی، کیونکہ ان کو ڈھونڈنے کی اور ان کو شہید کرنے کی کوششیں یہاں پر ہو رہی تھی. اس خطرے کے باوجود انہی نے جلسات کر کے اپنا وہ آئینی اور اسلامی فریضہ پورا کیا اور نئے ولی فقیہ کو سلیکٹ کیا. آخری بات جو میں یہاں کے سسٹم کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیچیدہ سسٹم ہے کہ جس کے اندر اتنی ساری تنظیمیں، باڈیز، ادارے وغیرہ موجود ہیں، یہ در حقیقت ایک اسلامی نظریے پر مبنی ہے، ایک اسلامی تھیوری پر مبنی ہے، اور وہ ہے امامت کا نظریہ. امامت کے نظریے پر مبنی ہے کہ جس کے تحت جیسے کہ آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ امت کا وہ حصہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، شیعہ اثنا عشری کہتا ہے، ان کا ماننا ہے کہ ہمارے امام ابھی بھی موجود ہیں، ہاں، لیکن وہ غیبت کے پردے میں ہیں، ان تک رسائی عام لوگوں کی نہیں ہے. ان کے نمائندے کے طور پر فقہا حکومت کا کی ذمہ داری بھی رکھتے ہیں اور حکومت کا حق بھی رکھتے ہیں. یہ اصل بیس ہے. اسی لیے یہ پورے نظام میں اتنی ساری جو تنظیمیں ہیں یہ کل تبدیل ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایران میں آج کل پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، یعنی صدر کا براہ راست عوام جو ہے وہ انتخاب کرتی ہے. کل ہو سکتا ہے بدل جائے، انڈیا جیسے سسٹم ہو جائے کہ جس پہ پرائم منسٹر کا براہ راست کوئی انتخاب نہیں کرتا ہے، پارلیمنٹ مل کے طے کرتی ہے کون پرائم منسٹر بنے گا. یہ تبدیلی آ سکتی ہیں، لیکن اس کا جو ستون ہے وہ امامت کے نظریے کے تحت ایک فقیہ کا ولی یہ فقیہ ہونا ہے. اس نظریے کے تحت یہ سارا سسٹم بنایا گیا ہے،
اور یہ ستون ہے اصلی کہ جس کی وجہ سے یہ سسٹم اتنی کامیابی سے اپنے اتنے مشکل چیلنجز کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایسے امتحان سے جو آج کل گزر رہا ہے، اتنا اس کا 10% امتحان بھی کسی اور ملک کو کے اوپر آتا تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر و حال ہوتا، لیکن ایران کا سسٹم بھی باقی ہے، معاشرہ بھی باقی ہے اور زبردست انداز سے دشمنوں کو گھیر رہا ہے میدان جنگ میں۔ ہاں، قیمتیں بھی ادا کر رہا ہے، جیسے ہر کامیابی کے لیے قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ سید عاقف زیدی صاحب، آج ایران نے اعلان کیا کہ وہ سعودی عرب، قطر اور یو اے کی جو گیس فیسلٹیز ہے اس پر حملہ کیا جائے گا، اور اسرائیل کے حملے کے جواب میں اب سوال یہ کہ جنگ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے۔ مڈل ایسٹ میں اگر امریکی فوجی اڈوں پر حملہ ہو رہا تھا اس کی ایک وجہ سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اب ان دیشوں کی جو اپنی گیس اور آئل کی فیسلٹیز ہے اس پر حملہ کرنے کے کیا مطلب ہے؟ اور خبر ہے کہ ارامکو پر سعودی عرب میں ابھی حملہ بھی ہوا ہے، جسٹ ابھی۔ جی، دیکھیے یہ جنگ، اس میں نقصان بہت ہو رہا ہے، لیکن یہ جنگ جب ختم ہوگی تو سب لوگ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس جنگ سے حاصل ہوئے ہوئے فائدے اس کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران ہی بہت سارے مسائل جو کنفیوز تھے، جن کو میں حق اور باطل کا تمیز کرنا مشکل ہو رہا تھا، بہت ساری چیزوں پر سے پردہ ہٹ رہا ہے اور چیزیں عیاں ہو رہی ہیں۔ تھوڑا سا اس کا جواب ذرا طولانی شاید ہو، آپ میرا ساتھ دیں۔ میں آپ کے ناظرین کو غزہ کی جانب لے جانا چاہتا ہوں کہ غزہ کی جنگ میں ہم نے کیا دیکھا۔ غزہ کی ہم نے جنگ میں دیکھا جو ابھی بھی جاری ہے، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، 2.5 سال سے ہو گئے۔ 2.5 سال سے ہم نے کیا دیکھا کہ امت کا ایک حصہ جو بہت باعزت، بہت شجاع، بہت ہی نڈر اور باوقار، یعنی فلسطینی، انہوں نے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے قیام کیا۔ انہیں نے قیام کیا اور وہ بھی دنیا کے بدترین ظالمین کے مقابلے میں انہیں نے قیام کیا، یعنی صہیونیوں کے، اسرائیلیوں کے خلاف۔ اس کے نتیجے میں انہیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ البتہ قیمت وہ ادا کی انہیں نے، لیکن گھٹنے نہیں ٹیکے، آج تک نہیں ٹیکے۔ اسی لیے وہ سر بلند ہے، وہ کامیاب ہے اور وہ عزیز ہے، لیکن انہیں نے یہ قیمت ادا کی۔ اس دوران مسلمان دنیا میں کیا ہوا؟ عام مسلمان دنیا میں کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو، اس کا دل پوری طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ، جو اس سے ہو سکتا اس نے کیا۔ ہر ملک میں بائیکاٹ کیا گیا اور اس بائیکاٹ کا ٹھیک ٹھاک اثر بھی ہوا۔ ہر ایک سے جو ہو پا رہا تھا، دعا، بائیکاٹ، جو بھی جن ممالک میں گنجائش تھی پروٹیسٹ کرنے کی، وہاں پر پروٹیسٹ بھی کیا گیا۔ لیکن اسی امت میں اکثر حکمرانوں کا کیا رویہ رہا؟ اکثر اہل طاقت کا، اہل سیاست کا کیا رویہ رہا؟ کیا کسی نے فوج بھیجی؟ نہیں، کسی نے فوج نہیں بھیجی۔ فوج چھوڑیے، کیا کسی نے جو تجارتی تعلقات قائم کیے تھے اسرائیل سے، امریکہ کو دور کی بات، گرچہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جینوسائیڈ غزہ کا، یہ امریکہ کا جینوسائیڈ ہے، اسرائیل اس کا ٹھیکیدار، لیکن چلیے اسرائیل کے ہی ساتھ جو تجارتی تعلقات تھے ان کو ختم کیا؟ نہیں۔ کیا سفارتی تعلقات جن مسلمان ممالک نے قائم کیے تھے وہ ختم ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اور تو تجارتی تعلقات بعض ممالک نے انہی 2-2.5 سال میں بڑھائے ہیں، اور تعلقات کا اس طرح سے اظہار کیا کہ ایک ملک ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ اس نے باقاعدہ امداد کا ہوائی جہاز بھیجا اسرائیلیوں کی مدد کرنے کے لیے، جھنڈا لگا کر علل اعلان۔ اور جو دعا بھی کرنا چاہ رہے تھے، یہ شرمناک بات ہے کہ بعض علماء اپنے آپ کو کہنے والوں نے منع کیا اور ٹوکا کہ فلسطینیوں کے لیے دعا مت کرو۔ تو یہ فرق ہوا حکمران طبقے میں اور عوام میں، یعنی 99% امت ایک طرف تھی، 1-2% جو کرپٹ قسم کے حکمران ہیں وہ دوسری طرف تھے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی امت، اتنے جوش و جذبے کے باوجود خود یہ جینوسائیڈ آج تک روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے پوری طرح سے، اور اس کو مکمل یہ حق نہیں دلا سکی اپنے فلسطینی بھائیوں کا۔ اس سے پتا چلا کہ ہماری امت کا جو پورا نظام ہے وہ فاسد اور بیمار ہے۔ یہ غزہ کی مثال جاننا بہت ضروری ہے، اس پر نظر رکھنا جانتے ہیں لوگ، یاد دلا رہا ہوں کیونکہ آج کی جنگ کو سمجھنے میں یہ چیز ضروری ہے اور مفید ہے۔ اس جینوسائیڈ میں امت کا ایک حصہ تھا جس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حزب اللہ نے فوجی کارروائی کی، 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی شروع ہوا ہے،
8 اکتوبر سے حزب اللہ جنگ میں داخل ہو گیا تھا۔ ایران نے کئی بار حملے کیے میزائل سے اسرائیل کے اوپر اسی 2-2.5 سال کے دوران۔ تو ایک حصہ، اور انصار اللہ نے زبردست مقابلہ کیا۔ عراق کے حشد الشعبی نے نہ جانے کتنی بار اسرائیل پر حملہ کیا۔ ایک حصے نے امت کے وہاں پر طاقتور لوگوں نے بھی، یعنی جن کے پاس فوج ہے، اسلحہ ہے، حکومت ہے، انہوں نے بھی یہ کردار ادا کیا۔ امت اور عام آدمی نے تو ہر جگہ اپنے طور پر کردار ادا کیا۔ تو ایک گوشہ امت کا، اس میں یہ بیماری اور فساد کم تھا یا نہیں تھا، اور نہیں ہے۔ یہ پکچر غزہ نے ہمیں دکھا دی۔ اس جنگ میں کیا ہوا ہے شمس بھائی، وہ یہ ہوا ہے کہ وہ حصہ جو سالم تھا، جس کے اندر وہ کیڑا نہیں لگا ہوا تھا، اس پر اب امریکہ اور اسرائیل نے براہ راست حملہ کیا ہے۔ اور کیسے حملہ کیا ہے؟ خود ہی امت کے ذرائع اور ایسٹس کو استعمال کر کے اس سالم حصے پر، جو فاسد حصہ ہے امت کا، اس کے ایسٹس کو، اس کی زمین کو، یہ سارے بیسز کہاں ہیں جہاں سے حملہ ہوا ہے ایران کے اوپر؟ یہ سب یہ خلیج کے بادشاہتوں میں ہے۔ کن کی زمین کو استعمال کیا ہے؟ کون ان کو فری الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے، بجلی پانی وغیرہ؟ کون پیسے ان کو دیتا ہے تاکہ ان کے خرچے چلے ان بیسز کے؟ وہاں سے حملہ ہوا، اور اس کے بدلے میں پھر انہی فاسد درباروں نے یہ آواز اور دہائی دینا شروع کی کہ ہائے، یہ ماہ رمضان کے مہینے میں ایران کیوں پلٹ کر اپنے بھائی مسلمان پڑوسیوں پر یہ پلٹ کر حملہ کر رہا ہے۔ ایران نے شروع سے کہہ دیا کہ ہم امریکی اسرائیلی مفادات اور انٹرسٹ کو ٹارگٹ بنائیں گے، اور شروع سے وہی کر رہا ہے۔ ہر چیز پلٹوار کی شکل میں۔ کچھ چیزوں کی تو پلٹوار نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ امریکہ اسرائیل انہی ممالک سے، جیسے یو اے ای سے وہ بچیوں کے اسکول کو مار چکے ہیں، یو اے ای سے یا بعض دوسرے ممالک سے پانی کے پیوریفیکیشن پلانٹ کو مار چکے ہیں۔ 30 گاؤں میں اب پینے کا پانی ختم ہو گیا ہے اسی ساحلی علاقے میں۔ اسپتالوں کو مار چکے ہیں۔ ان کو تو پلٹ کے کبھی ایران جو ہے وہ پلٹوار کرے گا نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات اور اصول کے مطابق جنگ لڑ رہا ہے۔ لیکن بینک پر جب مارا تو ایران نے اعلان کر کے کہا بینک نشانہ بن سکتے ہیں، امریکی بینک سے دور ہو جائیں۔ 2 بینکس کو ایران نے نشانہ بھی بنایا۔ تو یہ سلسلہ اس طرح سے سسٹمیٹک انداز سے جاری ہے، اور آخر بالکل میں جو یہ آپ فساد، اور میں آخری جملے، یہ جو بیماری اور فساد امت کے ایک بڑے حصے میں ہے، اس جنگ کے خاتمے کے بعد وہ بیماری، وہ کیڑا، وہ فساد، وہ ختم ہوگا، اور زنجیریں جس پہ جکڑے ہوئے ہیں یہ بہت ساری بادشاہتیں، یہ زنجیریں ٹوٹیں گی، اور اس کے بعد ایک بڑی آزادی کا دور پورے اس پشچمی اور مغربی ایشیا کے علاقے میں دیکھنے کو ملے گا، اور یہ سب اس کا مقدمہ ہے وہاں تک پہنچنے کے۔ آپ نے بڑا تفصیل سے جواب دیا۔ میرا سوال وہی تھا کہ امریکی ایسٹس پر، امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن دبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کرنا، ایئرپورٹ پر عوام رہتی ہے، یا ارامکو پر حملہ ہو جانا، پورٹس پر حملہ ہو جانا، جہاں امریکہ کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، وہاں کیوں؟ اور آج جیسے IRGC نے اعلان کیا کہ گیس فیسلٹیز پر قطر، UAE اور سعودی عرب میں حملہ ہوگا۔ جی شمس بھائی، دیکھیے یہ خام خیالی ہے کہ یہ امریکہ کے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے آرامکو کا نام لیا، آرامکو کا فل فارم تو آپ کے ناظرین جانتے ہیں، عرب امریکن آئل کمپنی، اس کا نام میں یہ ہے۔ یہ کس اسٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئر ٹریڈ ہوتے ہیں؟ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ یہ کمپنی ہے۔ تو یہ تو بہت ہی سادہ لوہی ہے اور خام خیالی ہے کہ ہم کہیں کہ آرامکو یعنی کہ امت کا کوئی ایسٹ ہے۔ امریکن ایسٹ ہے یہ۔ ساتھ ہی میں جہاں تک ایئرپورٹس کی بات ہے، ایئرپورٹ میں آپ اس کے مالکین دیکھیے کون ہیں۔ دوسری بات، یہی ایئرپورٹ، کتنے ان میں سے ایئرپورٹ جو ہیں، ان کے بعض حصے امریکن ملٹری کو دیے ہوئے ہیں۔ کویت کے ایئرپورٹ کے لیے تو ایک دم کھلی بات ہے یہ، اور بعض دوسرے ایئرپورٹس میں اتنی کھلی بات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ جہاں سے حملے ہوں گے، چاہے وہ کوئی اس کا نام امریکن ہو یا نام امریکن نہ ہو، ایران اپنی حفاظت کے لیے اور مستقبل میں پڑوسیوں کی آزادی کے لیے ہر وہ جگہ حملے کرے گا جہاں سے یا تو حملہ ہو رہا ہے یا پھر وہ امریکن ایسٹ ہے۔ ارامکو کو امریکن ایسٹ کی ہی نگاہ آپ سے کو نہیں دیکھنا لگتا کہ لازمی جو ہے، جنگ ہے جیسے میں اب آپ نے تک بتایا۔ ایران نے حملہ کیا، سعودی عرب نے اب تک اس جنگ کا جواب نہیں دیا، بلکہ ان دیشوں نے یہی کہا کہ ہم اس جنگ کا پارٹ نہیں ہے، ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے، لیکن اس طرح اب شہری علاقوں کو، ان کی فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو یہ جو جنگ ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کا ایجنڈا تھا کہ مشرق وسطیٰ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو یہ آپسی لڑائی شروع ہو جائے گی، امت مسلمہ آپس میں لڑنے لگیں گے۔
सऊदी अरब में रहने वाले भी मुसलमान, ईरान के लोग भी मुसलमान, यूएई के भी मुसलमान हैं। तो इसराइल और अमेरिका का जो एजेंडा है, वो कामयाब हो जाएगा अब इस देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि ये 18-19 दिन ने ये वाज़ेह कर लिया है कि ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये जंग जितनी आगे बढ़ती जा रही है, शिया-सुन्नी इत्तेहाद में या उम्मत के दरमियान इत्तेहाद में ही मज़बूती आ रही है। मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, इस इलाके के कई ममालिक से में लोग रहने वालों लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, अभी भी मैं राब्ते में हूँ। इस वक़्त वो जंग जिसमें एक तरफ इसराइल और नेतन्याहू है, दूसरी तरफ एक मुसलमान मुल्क है, उम्मत का कौन-सा हिस्सा हो सकता है कि वो मुसलमान मुल्क का साथ नहीं देगा? बल्कि वो इसराइल का, नेतन्याहू, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प का साथ देगा, कोई नहीं हिस्सा है। बल्कि इस वक़्त ब एक बड़ी तेज़ रफ़्तार से वहदत और इत्तेहाद इस वक़्त उम्मत में फैल रहा है। उम्मत के आम लोग इतना शऊर रखते हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये फ़ितना पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इतने आसानी से लोग नहीं फँसेंगे। बार-बार जो ये जो ईरान से सवाल हो रहा है, अभी कल ही अली अली लारीजानी साहब की शहादत हुई। उन्हीं ने शहादत से 1 दिन पहले एक पैगाम भेजा था उम्मत मुस्लिमा को, वो आपने भी देखा होगा, जिसमें उन्हीं ने एक सवाल पूछा। उन्हीं ने सवाल पूछा उम्मत से पलटकर कि क्या हमारे हुज़ूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये नहीं मिलता कि वो शख्स जो किसी इंसान की दुहाई की आवाज़, मदद तलब करने की आवाज़, मुसलमान की आवाज़ सुने और उस पर जवाब ना दे, तो वो मुसलमान नहीं है। क्या हमारी अहादीस में चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, सबकी अहादीस में इस किस्म का मज़मून पाया जाता है। उन्हीं ने इसको याद दिलाते हुए ये बताया उम्मत को कि क्या आप लोग जानते हैं कि जब से ये जंग शुरू हुई है, तो हुकूमतों में से सिर्फ़ चंद ही हुकूमतें हैं जिन्हें हमारी मदद की है और वो भी मदद सिर्फ़ सियासी बयान देने के हद तक है। तो दरअसल वो अब पलट के सवाल पूछ रहे थे दुनिया भर के हुक्मरानों से कि आप ईरान से क्यों सवाल कर रहे हैं कि हम आप अपना बचाव क्यों कर रहे हैं? बल्कि ईरान पलट के ये कहना चाहता है, अभी तक कहाँ है वो फ़ौजें मुसलमानों की कि वो आती और वो अमेरिका का मुकाबला करती? आपने अपने घर में यहूद और नसारा के लिए मिलिट्री बेस बना कर दिया। आपने इस मिलिट्री बेस को बंद तक नहीं किया, बल्कि जब इसको निशाना बनाया गया, आपने ऐतराज़ किया। जब इसको निशाना बनाया गया, इसके फौजियों को निकाल के आपके होटलों में छुपाया गया। उन होटलों के उन फ्लोर्स पर जब हमला हुआ, तो आपने ऐतराज़ किया। पलटकर इस वक़्त अगर कटघरे में कोई खड़ा है, तो वो मुसलमान ममालिक के वो हुक्मरान हैं कि जिन्होंने अभी तक साथ नहीं छोड़ा है उम्मत के दुश्मनों का। अभी तक कहाँ पर यूएई ने अपने सिफ़ारती ताल्लुकात या बहरीन ने अपने सिफ़ारती ताल्लुकात इसराइल के साथ तोड़े। इस वक़्त जवाबदेह होना है उन मुसलमान हुक्मरानों को कि जो अपनी अवाम से, जनता से एकदम कट गए। अवाम और जनता पूरी तरह ईरान के साथ है। इख्तिलाफ का और तफ़रीक़ा का उम्मत में कोई इम्कान नहीं है। दरबारों में हो सकता है हो, लेकिन उम्मत में कोई तफ़रीक़े का इम्कान इस वक़्त नहीं है। ये दरबारों को इस वक़्त जवाब देना पड़ेगा कि क्यों यहूद और नसारा को उन्हीं ने इतना अपने अंदर जगह दी और आज भी क्यों उनके साथ। बिल्कुल आपने सही कहा और ये मौका नहीं इस तरह के सवाल का, लेकिन चूँकि आपने शुरू किया है, यकीनी तौर पर पूरी उम्मत का इत्तेहाद होना ज़रूरी है, ईरान को सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। अब इससे पहले सद्दाम हुसैन की जंग हुई अमेरिका से, अब उस वक़्त ईरान का जो किरदार था, उस पर लोग सवाल कायम कर रहे हैं। सीरिया में कत्लेआम हुआ लाखों मुसलमानों का, रूस की आर्मी वहाँ पर मौजूद थी और उस वक़्त आम मुसलमानों के कत्ल में ईरान का हाथ बताया जाता है। तो ये कुछ ऐसे वाक़यात हैं तारीख़ के जिनको आज के दौर में लोग ज़िक्र कर रहे हैं कि ईरान ने भी माज़ी में उम्मत के नाम पर सपोर्ट नहीं किया, इत्तेहाद नहीं किया। जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो मैं जो इस वक़्त जो बीमारी है मौजूद उम्मत के अंदर, मैंने जिसका अभी चंद मिनट पहले जिसका जी। ज़िक्र किया, जो गज़्ज़ा ने जिसके ऊपर से पर्दा हटाया, कि किस तरह हुक्मरान जो है वो फ़ासिद है और वो अवाम का साथ नहीं दे सकते और इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं कर पाते, सिवाय उम्मत के एक छोटे हिस्से जिसको इस्लामिक रेज़िस्टेंस एक्सिस के नाम से दुनिया जानती है। तो ये गज़्ज़ा ने इस पर से पहले पर्दा उठाया। ईरान की जंग मज़ीद उसके ऊपर से पर्दा उठा रही है। तो इस तनाज़ुर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी के लिए सिर्फ़ हुक्मरान तबक़ा जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर हुक्मरान दरबार तबक़ा जो है वो ज़िम्मेदार है। लेकिन हमें इसमें बाज़ ऐसे भी सवालात उठाने पड़ेंगे, बाज़ ऐसे लोग जो अपने आप को उलमा कहते हैं, कि उन लोगों ने इस सिलसिले में भी एक बुरा किरदार अदा किया है इतने अरसे में। और गलत किस्म की जो चीज़ों को फ़रोग़ दिया है और
مسلک پرستی کو، فرقہ واریت کو، امت کے درمیان اختلاف کو بھی فروغ دیا ہے۔ حتیٰ میں یہ آپ کے چاہوں گا کہ ابھی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، آپ ہی کے چینل پر آ کے انہیں نے بہت اچھا بیان دیا ہے، لیکن ماضی میں 12 روزہ جنگ کے درمیان آپ ہی کے چینل پر ایسے افراد آئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پیچھے سے لوگ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ اسرائیل اور ایران ملا ہوا ہے اور شاید اس کے آثار ابھی بھی ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ اس قسم تک کی باتیں کہنے والے لوگ رہے ہیں۔ اس سب کا بھی کردار رہا ہے کہ اس وقت ایک چھوٹا حصہ، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ جنگ سب ملا کے اتحاد کو بڑھا رہی ہے، لیکن ایک چھوٹا حصہ ابھی بھی جھجک کا احساس کرتا ہے۔ سیریا کی حد تک جو بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک الگ موضوع ہے، کسی الگ دن اس پر بات جی ہونی بالکل چاہیے۔ سیریا کے بارے میں جو تصورات پھیلائے گئے ہیں ان کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے، وہ واقعاً اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ آئیں اور آ کر نئے سرے سے ایک نظر ثانی اس پر ڈالیں اور پتہ کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے غزہ کے مظلومین کی مدد نہیں کی، کیا انہی نے جو روایت پیش کی ہے سیریا کے بارے میں، کیا وہ کس حد تک صحیح ہے، اس پر ایک نظر ثانی ڈالنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں بس فی الحال اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جی بالکل اور اس وقت یہ امت کا مقابلہ ہے کفر کے ساتھ، صہیونیت کے ساتھ، ایپسٹین گینگ کے ساتھ امت کا مقابلہ ہے، اور الحمدللہ امت ایک طرف ہے اور عنقریب جیت بھی حاصل ہوگی۔ عاقب زیدی صاحب، ایک بڑا سوال ہے ایران کے سیکورٹی کو لے کر کے۔ 28 فروری کو ایران نے حملہ کیا، ٹاپ لیڈر کو بشمول سپریم لیڈر رحمہ اللہ کو شہید کر دیا، اور دوبارہ جب جو سیکورٹی کو لیڈ کر رہے تھے، سیکورٹی چیف تھے علی لاریجانی، ان کی کل شہادت ہو جاتی ہے، تو کہاں ایران میں سیکورٹی چوک ہوتی ہے؟ کیسے اتنے بڑے بڑے لیڈرز تک موساد کی انٹری ہو جاتی ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کو ان کی لوکیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ بار بار یہ ایسا سوال ہے جو لوگ اب پوچھ رہے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات تو مجھے نہیں ہے، کیونکہ یہ راز ہیں جو مجھ جیسے عام آدمی کو ظاہر سی بات ہے ان کی معلومات تفصیل سے نہیں ہوگی۔ میرا جو اس سلسلے میں اندازہ ہے یا میری جو سمجھ ہے وہ میں بس آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ بھی مد نظر رکھیے کہ وہاں پر اسرائیل کے اندر بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور وہ تو جی ابھی بھی آپ کے سامنے وہ کئی سارے نام ایسے گھوم رہے ہیں کہ جو کئی دنوں سے اور کچھ لوگ تو کئی ہفتوں سے وہاں کے منسٹر کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، غائب ہیں، یا موساد کا ہیڈ وغیرہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف جان جا رہی ہے، یہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی مد نظر رکھا جائے۔ دوسری بات، جہاں تک رہبر عزیز کی بات ہے، رہبر شہید کی بات ہے، تو ان کے تعلق سے اس بارے میں جو معلومات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے دفتر نے یہ بتایا، اور اس کو سن کے کئی ناظرین کو حیرت ہوگی، کہ رہبر عزیز کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بنکر یا کسی اس طرح کے سیف مقام پر نہیں گئے، یعنی وہ 12 روزہ جنگ کے درمیان بھی وہ وہیں اپنے گھر میں اور اپنے دفتر میں موجود تھے، جو اب یہ راز جو پہلے راز تھا اب اس کو بتا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دوران میں 8 سال کی جنگ ہوئی جب پوری دنیا نے صدام کی حکومت کو آگے بھیجا تھا، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے یو ایس ایس آر ہو، یو ایس اے، سب کا سپورٹ تھا۔ اس دوران بھی امام خمینی کبھی بھی کسی محفوظ مقام پر نہیں گئے۔ یہ عام طور پر کیونکہ ہم لوگ اس مکتب، اس سوچ سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ غفلت ہے یا یہ بیوقوفی ہے، نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اتنے سسٹمیٹک انداز سے پلاننگ کے امریکہ کو اس طرح سے نچا سکتے ہیں اور امریکہ کو اس طرح سے عاجز اور بے بس کر سکتے ہیں، کیا اتنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو یقیناً اس کے پیچھے کچھ سوچ ہے۔ اگر ہم فی الحال اتنا ہی سمجھ لیں کہ کچھ سوچ کے تحت اس طرح سے چلا جاتا ہے، تو شاید ہم آگے اور سمجھ سکتے ہیں۔ آگے اگلا قدم جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بہت بڑے پیمانے پر سرنگوں میں رہا جائے، بنکر میں رہا جائے، اس طرح سے رہا جائے، تو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ البتہ اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تل ابیب میں بلوں میں رہنے والے بھی مارے جا رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈر۔ لیکن ٹھیک ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ ایک حد تک جان اس سے اور زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن کیا نظام اس سے مستحکم ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ نظام تو زیادہ لگتا ہے مستحکم اس سے ہوتا ہے کہ جب سڑک پر عام ایرانی یہ جانتا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ بڑے بڑے سربراہ اور ان کے گھر والے اور چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں،
تو اس کی وجہ سے جو اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا جو ڈر ختم ہوتا ہے اور اس مقابلے میں پورے نظام کو تقویت ملتی ہے، شاید وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اگر ان چند لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ ہمیشہ کہیں پر غائب ہو جائیں اور چھپ جائیں۔ میری سمجھ فی الحال اسی حد تک ہے، آگے جب یہ جنگ ختم ہوگی تو اور تفصیل اس سلسلے میں پتہ چلے۔ بالکل، ابھی جو پوری لڑائی ہے، جنگ ہے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز پر آ کر مرکوز ہو گئی ہے اور امریکا نے بھی اس کو آنا کا مسئلہ بنا لیا۔ آج امریکا سے خبر آتی ہے کہ 5000 وزنی پاؤنڈ والے بم وہاں پر استعمال کیے گئے، جو انڈر گراؤنڈ میزائل ہے، ان کو تباہ کیا گیا۔ تو تازہ صورتحال کیا ہے؟ ایران کی کتنی تیاری ہے ابنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول باقی رکھنے کی، امریکہ اور اس کے الائز کو وہاں پہنچنے سے دور رکھنے کی؟ جی، بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے شمس بھائی، یہ مقابلہ ایک ہدف کے تحت، یعنی جو فوجی جو مقصد ہے، اس جنگ کا مقصد ہے، وہ پہلے دن سے طے شدہ ہے، اس کو اعلان کیا ایران نے، وہ ہے پورے اس خطے میں، یعنی مغربی ایشیا میں، پورے اس خطے میں امریکا کا فوجی وجود، اس کا دبدبا وہ ختم ہونا ہے۔ یعنی اس سے کم میں یہ جنگ نہیں رکنے والی ہے، کہ جس کے دو لازمے ہیں۔ ایک ہے فلسطین کی مکمل آزادی، کیونکہ فلسطین میں اسرائیل کا ناجائز وجود وہ ٹکا ہوا ہے اسی دادا گیری پر، اسی زور پر۔ اور دوسرا، امت کے کم سے کم اس حصے میں، یہ پورے خلیج کے کھاڑی کے اطراف کے جتنے ممالک ہیں، اس حصے میں بڑے پیمانے پر اصلاح، زنجیروں کا ٹوٹنا اور لوگوں کا آزاد ہونا، اور امت کی جو یہ عظیم دولت ہے یہاں کی، چاہے وہ انسانی دولت ہے، چاہے وہ تیل ہے، چاہے وہ گیس ہے، جو بھی یہ عظیم دولت ہے، جو فی الحال چند غلام درباروں کے اختیار میں ہے۔ اور وہ جب یہاں پر وہ بدماش بادشاہ، بدماش صدر آتا ہے امریکی، کوئی کہتا ہے 1 ٹریلین کا ہدیہ لے لیجئے، پھر وہ جاتا ہے واشنگٹن ملاقات کے لیے 600 بلین کا اور ہدیہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے اتنا اتنا۔ آپ نے سب، پوری دنیا نے یہ شرمناک مناظر ابھی دیکھے کہ جب ٹرمپ نے دورہ لگایا ان درباروں کا، تو کس طرح ہم سب مسلمانوں کا سر جھکا۔ یہ عظیم سرمایہ اور دولت، یہ امت کے کام اور دنیا کے دوسرے مظلوموں اور مستضعفین کے کام آنی ہے۔ یعنی جیسے امریکہ کا فوجی یہاں پر دبدبا ختم ہوگا، تو آزادی کی ایسی ہوائیں چلیں گی، ایسے جھونکے چلیں گے کہ انسانیت کی تاریخ بدلے گی۔ یہ مقصد ہے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ایران نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تیاری کی ہے، اور اس لیے یہ سوال یہ کہ ایران کب تک مقابلہ کر سکتا ہے، ایران کے پاس کتنا اسلحہ ہے، یہ میرے حساب سے اتنا مناسب سوال نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو تیاری کیے ہوئے، جتنا بھی لازمی ہے وہ کیے ہوئے۔ سوال دوسری طرف ہونا چاہیے کہ امریکہ، جس کی ایسی کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی اس نے پلاننگ اس طرح سے نہیں کی، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چین جو اس کا دشمن ہے، اس سے گزارش کر رہا ہے کہ آؤ اور یہ ابنائے ہرمز کو کھولو۔ چین آخر کیوں کرے گا؟ اور وہ جو اس کے غلام ہے، جیسے جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ، وہ اس کو ٹھکرا رہے ہیں، منہ پر جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہے ہیں کہ ہماری یہ جنگ نہیں ہے، تم ہی نے یہ کیا ہے، تم ہی جا کے دیکھو۔ تو ایران ہر اعتبار سے، اسلحہ ہو، اسلحے سے کے علاوہ اسٹریٹجی ہو، چاہے کھانے پینے کا سامان ہو، اور سب سے اہم، عوام کا شعور، عوام کا ارادہ و جذبہ، وہ تیاری ہی کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ انقلاب اسلامی 1969 میں ہوا، پہلا مقابلہ امریکہ سے ہی تھا، اور تب سے پتا تھا کہ ایک بڑی جنگ آئے گی۔ نہیں پتا تھا 47 سال بعد آئے گی، شاید 60 سال بعد آتی، لیکن خدا کی یہ مرضی رہی کہ 47 سال بعد یہ جنگ ہوئی۔ پہلے دن سے اس تھوپی ہوئی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ہر وہ چیز جو لازمی ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ آپ اور آپ کے ناظرین اطمینان رکھیں، ہر اعتبار سے وہ مہیا اور تیار۔ بہت شکریہ۔ ایک آخری سوال ہے، عاقب زیدی صاحب جو نئے سپریم لیڈر ہیں، سید مجتبیٰ خامنئی صاحب، ان کے بارے میں کیا آپ کی اطلاعات ہے؟ کیونکہ ویسٹرن میڈیا کا کبھی دعویٰ ہے کہ وہ روس جا چکے ہیں، کبھی دعویٰ ہے کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے، وہ زندہ نہیں بچے ہیں۔ وہاں کیا اپڈیٹ ہے؟ یہاں پر سب کو اطمینان، یہاں پر ایران میں عوام ہوں چاہے وہ ذمہ داران ہوں، اس مسئلے کو لے کے ذرہ برابر گھبراہٹ نہیں ہے۔ سب کو اطمینان ہے کہ وہ ایران میں موجود ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ کہاں ہیں نہیں پتا ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ راز ہے، جنگ کے ایام ہے، لیکن وہ محفوظ ہیں۔
عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ان کو کچھ چوٹ لگی تھی 28 فروری پر جب حملہ ہوا تھا، کچھ چوٹ انہیں لگی ہے، لیکن وہ چوٹ ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے فرائض کو پورے نہیں کر سکیں۔ ان کا جو بیان آیا، بہت زبردست بیان، آج تک لوگ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں، اس کا موازنہ کر رہے ہیں ان کے شہید والد کے انداز بیان سے۔ آج ایک اور ان کا چھوٹا-سا بیان آیا ہے، شہید علی لاریجانی کی شہادت کی مناسبت سے ان کا بیان آیا ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی اس چیز کو لے کر کوئی بھی گھبراہٹ، سوال ایک زمانے سے آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے جو ولی فقیہ ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، ان کو لے کر ابھی ادھر ہی 1 سال کے اندر آپ اور آپ کے سارے ناظرین کو پتہ ہے، کبھی وہ روس بھاگ گئے ہیں، کبھی اپنا سونا لے کے یہاں چلے گئے ہیں، فلاں بنکر میں جو شہید ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ تھا۔ کتنی بار یہ خبریں آتی ہیں، یہ پورا آپ تو عادی ہو گئے ہیں ناظرین کہ اس ٹائپ کا ڈرامہ اور پروپیگنڈا ہوگا، اور ایران کے لوگ تو بالکل اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں، پورا اس چیز کو لے کر مکمل اطمینان پایا جاتا ہے۔ ایک اور سوال، ان دنوں دیکھا جا رہا ہے کہ روزانہ ایرانی عوام سڑکوں پر آتی ہے، رات میں دن میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، ریلیاں نکل رہی ہیں، آپ بھی ان ریلیوں میں شریک رہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے روزانہ عوام کے سڑکوں پر آنے کا؟ میسج کیا دے رہی ہے ایران کی عوام؟ جی یہ تو شمس بھائی یہ تو وہ ہے حضور کی سیرت کی تازیہ، سنت کی تازیہ۔ جنگ احزاب جنگ احزاب کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جنگ احزاب آپ کے سامنے، ناظرین کے سامنے، کہ کس طرح مدینے کو گھیرا گیا، اور وہ بھی اتنی ساری مختلف قبائل اور قبیلے جو ہے وہ جمع ہوئے اور گھیرا گیا اور وہ خندق کھودا گیا، وہ سب میں نہیں بیان کروں گا۔ لیکن حضور نے کیا کیا مقابلے کے لیے، کیونکہ یہ لمبے عرصے تک چلا، یہ سینکشنز اور یہ گھیراؤ اور یہ سارا سلسلہ بہت لمبا چلا اس وقت مدینے کا۔ حضور نے کیا کیا، فوج کا جو اصلی حصہ تھا وہ امام علی ابن ابی طالب کی سربراہی میں اس کو بھیجا وہاں پر خندق پر نظر رکھنے کے لیے، کیونکہ جنگ وہاں پر ہوگی، جو بھی ہوگا وہ اسی کی طرف ہوگا۔ لیکن ایک اور صحابی کو کے ساتھ ایک بڑی ٹکڑی بنائی کہ جس میں 500 فوجی یا صحابی اور ہوا کرتے تھے، یعنی 500 لوگوں کی ایک ٹکڑی بنائی کہ جو وہاں محاذ پر نہیں گئی، بلکہ وہ مدینے میں رہتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بنی قریظہ نے اندر سے جو ہے وہ دھوکہ دینے کا اور پشت پہ خنجر گھونپنے کا پورا منصوبہ بنا دیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے ہے کہ اندر سے جو وہ عنصر تھا کہ جو دشمن کا ساتھی تھا اور جاسوس تھا، وہ موجود تھا۔ تو یہ 500 لوگ رات بھر تکبیر لگاتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اور یہ انہوں نے ہفتوں تک انجام دیا جب تک جنگ احزاب میں وہ کامیابی نہیں ملی۔ تو اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے، وہ ایک چھوٹا سا مدینہ تھا اس زمانے کا، اس وقت ایران ہے، ایران بہت بڑا ملک ہے، اس جی ایران کا سائز انڈیا کے آدھے برابر ہے، یعنی بہت ہی بڑا ملک ہے، انڈیا کے مقابلے میں آدھا سائز ہے۔ اس پورے یہ آج کل کا جو ہے ام القریٰ ہے، آج کل کا جو یہ مرکز ہے اسلام کی امت کا جو ایران ہے، اس میں یہی کام انجام دیا جا رہا ہے کہ ہر رات میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، 9 کروڑ کی آبادی ہے، میرا یہ اندازہ ہے کہ چند کروڑ لوگ سڑکوں پر ہر رات ہوتے ہیں، 16-17 راتوں سے رات بھر باہر ہوتے ہیں۔ چند مقصد ہے، ایک مقصد تو یہی جو میں نے اشارہ کیا کہ جو جی چند ایجنٹس یہاں پر موجود ہیں ان کو موقع نہ ملے کہ آئیں اور کچھ کریں، اور باقاعدہ ڈر گئے یہ ایجنٹس اپنے بلوں میں گھسے ہوئے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہی فوج اور افواج اور حکمرانوں کو یہ کانفیڈنس دلانا، یہ اطمینان دلانا کہ آپ جو کرنا لازمی ہے آپ کریں، ہم شہید ہونے کے لیے، قیمت ادا کرنے کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد ہے امت کے دشمنوں کے دل میں خوف ڈالنا، ان کے دل میں روب پیدا کرنا، جو کہ ہوا ہے، اور اسی لیے وہ بدماش صدر امریکہ کا اس نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ سب تو ایسے ہی اے آئی سے بنائے ہوئے ویڈیوز ہیں، ایسا کوئی باہر نکلتا نہیں، جبکہ نکل رہے ہیں، اور 17-18 راتیں ہو گئی ہیں، ابھی تک تھکے نہیں ہیں، ابھی بھی نکل رہے ہیں، اپنے پیسے سے افطاری لاتے ہیں، اپنے پیسے سے چائے لاتے ہیں، دودھ لاتے ہیں، حلوہ لاتے ہیں، رات کو ایک خاندان ہے، کہتے ہیں 2-3 لوگ پہلے جائیں گے، 3-4 گھنٹے بعد جب تھک جائیں گے تو باقی 2-3 لوگ جائیں گے، اور اس طرح سے پورا کا پورا ملک اس جنگ میں اپنی طرح سے لگا ہوا ہے۔ اور اس کا حتیٰ جو فوجی کمانڈرز ہیں ان کا بیان آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، لیکن آپ جو ان چوراہوں پر مساجد میں اس طرح سے ہر رات ہیں،
छोटे-छोटे बच्चों को प्रैम में लिए हुए, अभी भी यहाँ सर्दी है, पिछले हफ्ते तक यहाँ बर्फबारी तक हो रही थी बाद शहरों में। सर्दी में इस तरह रात भर आप निकले हुए, बूढ़ी-बूढ़ी ख़वातीन व्हीलचेयर पर आ रही हैं। आप जो ये कर रहे हैं, ये हमारे कारनामे से भी ज़्यादा अज़ीम और अहम है। आप इसको जारी रखिए, इससे हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। बहुत शुक्रिया सईद आकिफ़ ज़ैदी साहब, आपने पूरी सूरत हाल से आगाह किया और हम नाज़रीन बातचीत कर रहे थे ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर। आप सब की दुआओं की ज़रूरत है ईरान को, उम्मत मुस्लिमा को, और बहुत ज़रूरी है कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद रहे, यूनिटी रहे। और यकीनी तौर पर मैं अक्सर बोल चुका हूँ, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने भी आकर इसी चैनल पर बोला था कि अमेरिका और इसराइल ने हमला ईरान पर नहीं किया, बल्कि इस्लामी निज़ाम पर किया है, ईरान को इस्लाम का नुमाइंदा समझकर किया है। और हमारी हमदर्दियाँ, हमारी हिमायतें ईरान के साथ होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, ख़ासतौर पर आकिफ़ साहब आपका, कि आपने वक़्त दिया। उम्मीद है आइंदा भी हम लोग ईरान के ताज़ा तरीन हालात पर बातचीत करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मैं आखिर में आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे दावत दी, ये मौका दिया यहाँ के हालात को बयान करने का। ये बहुत अहम अय्याम है। इंशाअल्लाह अनक़रीब ये ईद का दिन आने वाला है, ये उम्मत की जीत की तारीख़ हो इंशाअल्लाह, और एक नया सुनहरा दौर आज़ादी और तरक्की, भाईचारगी और इत्तेहाद का शुरू होने जा रहा है। इंशाअल्लाह खुदा करे कि इसी ईद से उसका आगाज़ हो जाए। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने मिल्लत टाइम्स के साथ मिलकर इस साल रमज़ान में 1000 से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद तक राशन पहुँचाया है। कई जगहों पर उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से इफ्तार की तक़सीम की गई है। गरीब और मुस्तहिक़ अफराद को ईदी के लिए नक़द रकम दी गई है। कई बीमार अफराद के इलाज के लिए माली मदद फ़राहम की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़रूरतमंद ख़ानदानों की दूसरी ज़रूरियात भी पूरी की गई है। दूर दराज के इलाक़ों में रहने वाले मुस्तहिक़ अफराद तक भी माली मदद भेजी गई है। कुछ मुस्तहिक़ तलबा को स्कॉलरशिप भी दी गई है ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। आप भी उम्मा सेवा ट्रस्ट को अपनी ज़कात और सदक़ा की रकम दे सकते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जो मुस्तहिक़ लोगों तक मदद सही अंदाज में पहुंचा रहा है, और ऐसे इदारों को हमारी भरपूर हिमायत मिलनी चाहिए।